अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सिद्दीक़। नाज़रीन, जिस मुल्क में गुर्बत है, अफलास है, भूख है, प्यास है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बिजली के बिल आसमानी बिजली की तरह गरज रहे हैं, वहाँ पे जो है वो माले मुफ्त और दिले बेरहम वाला हिसाब ये है कि सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियाँ खरीदने की तैयारी कर ली है। 138 गाड़ियाँ खरीदने के लिए 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा खजाना को जो है वो खत भी लिख दिया गया है। एक गाड़ी की जो कीमत है वो गालिबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार का मैदान जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। सीनियर सियासतदानों को साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी कायदीन को मुल्क में गैर जरूरी समझना जो है वो बहुत बड़ी हमाकत है। इस पर डिबेट करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने जो है वो वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का भी मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है और इनके खिलाफ अदम एतमाद भी आ सकती है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज कहा गया कि फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, माले मुफ्त और दिले बेरहम वाला हिसाब ये है कि सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली है और बताया ये जा रहा है कि इसके ऊपर 2 अरब रुपए के जो है वो ज़ाहिर सी बात है खती रकम खर्च होगी। अब एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए गालिबन बताई जा रही है। अब हालात तो ये है कि हमारे पास वैसे तो बजट नहीं है, लेकिन गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे ज़रूर है। देखिए, आप एक ऐसा मुल्क जो कि कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है, वहाँ पर ये जो एक इवेंट है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, यानी या एक एक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, बुनियादी तौर पर ये जो माइंडसेट है ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट तक महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। और आप ये देख लें कि जिस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है कि असिस्टेंट आप कमिश्नर समझ लें, आप 18वां स्केल गालबन 17वां 18वां स्केल के लिए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, जहां खुशरुबा बिलों ने लोगों की जान निकाल के रखी हुई है, वहां ये सूरत हाल है कि वहां 1-1 करोड़ की गाड़ी आप दे रहे हैं और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी को दे रही है जो इस मुल्क की तबाही के अंदर जिनका मरकजी किरदार है। सही। आप किसी भी शोबे को पकड़ लें, आप मुझे ये बताएं ये ब्यूरोक्रेट कौन सा एक ऐसा इदारा है गवर्नमेंट जिसको बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जो ये कर रहे हैं, कौन सा ये ऐसा काम है इकोनॉमी का जो ये बेहतर इन्होंने इनके आने की वजह से या इनके कामों की वजह से बेहतर हुआ है। तो आपको समझ आ जाएगी कि मुल्क जहाँ दिगरगू हो रहा है, वहाँ पर जिस शहाना अंदाज में कौम के पैसे को लूटा जा रहा है, कौम के टैक्स पेयर के जो पैसा है उसको अपनी जेबों में डाला जा रहा है, शाहाना खर्चियाँ की जा रही हैं, तो उस रियासत का क्या हाल होगा और फिर उस रियासत के रहने वालों का क्या हाल होगा। मेरे ख्याल है किसी से ये अमर जो है ढका छुपा नहीं रहा। तो अब 1-1 करोड़ की गाड़ी, इनसे पूछे कि इस 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के इन्होंने करना क्या है। क्या जाके असिस्टेंट कमिश्नर ने 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जाके सब्जियों के रेट चेक करने हैं, दालों के रेट चेक है। इनको तो मेरा ख्याल है एफएक्स से बड़ी गाड़ी नहीं देनी चाहिए, पुराने इनको लेके मॉडल देने चाहिए जो इनकी कारकर्दगी है। ये मैक्सिमम आप 1000 सीसी से ऊपर इनको गाड़ी ना दें। और ये जो आप सादगी की बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है सादगी करे, इनसे सबसे पहले इस ब्यूरोक्रेसी से शुरू करें। ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है इनके खत्म करें। ये जो गाड़ियां हैं शाहाना, ये तो ऐसे मेरा ख्याल है अगर आप यूरोप और अमेरिका समेत जो भी दुनिया के डेवलप कंट्रीज है वहाँ के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनकी अगर तर्ज जिंदगी देखें और इनकी जो तर्ज जिंदगी देखें तो इंसान जो है कानों को हाथ लगा लेता है कि इनको ना कोई हया है ना इनको कोई शर्म है। और जिस डिटाई के साथ ये इस कौम को लूट रहे हैं और जोंकों की तरह चिमटी हुई, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है ये पाकिस्तान के रियासती निज़ाम को जोंकों की तरह चिमटी हुई है। अगर तो ब्यूरोक्रेट जो हैं वाकई बड़े लाइक लोग हैं, काबिल लोग हैं और इनके बगैर रियासत नहीं चल सकती, तो फिर रियासत को चलाएं ना। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, कच्चे के डाकुओं से लेकर दहशत गर्दों तक और आपका चीनी और आटा माफिया से लेकर सरकारी माफिया तक और ये ब्यूरोक्रेसी तक जो कुछ इस पाकिस्तान में हो रहा है, क्या किसी को नजर नहीं आ रहा? सबको पता है क्या हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट का ये स्टेप्स, मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को भी शर्म करनी चाहिए, मुराद अली शाह साहब को भी देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए इनको करोड़ों की गाड़ी आज इनके ऊपर क्रॉस लगा देना चाहिए। एक तरफ आप सरकारी मुलाजमीन का जो है आप बहुत सारे इदारों को मर्ज कर रहे हैं और बता रहे हैं, और आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए वो लोग सड़कों पे। ऐसे में एक असिस्टेंट कमिश्नर को 1 करोड़ की गाड़ी देना, मेरा ख्याल है कि ऐसे फैसला करने वालों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो इनको 1-1 करोड़ की गाड़ियां दे रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी
سندھ حکومت کے پاس اتنا پیسہ یہ بجٹ میں شامل کی چیزیں کہ دیکھیں 2-3 ارب روپیہ ان کے لیے خرچ کرنا کوئی بات نہیں ہے. اپنی ذات کی خاطر یہ جتنے بھی ریسورسز ہیں، میں کیوں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو 2% اشرافی ہے جس کے اندر یہ بیوروکریٹ سارے شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں اور معیشت کی جو ساری سرگرمیاں، انہوں نے سب کے اوپر تو قابض ہے. ان سب صوتوں کا رخ انہوں نے اپنے خواہش و کارب کی طرف کر رکھا ہوا ہے. اور یہ جو لوٹ مار کا ایک ایسا بازار گرم ہے جہاں پر جو بیچارہ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، وہ جو ہے اس وقت گورنمنٹ کو میرا خیال 40 قسم کا ٹیکس پے کر رہا ہے، بجلی کے اوپر علیحدہ سے ٹیکس پے کر رہا ہے. اور ٹیکسوں کا ایک ظالمانہ نظام ہے. جو بیچارہ 20,000 روپیہ جس کی آمدن ہے، 30,000 آمدن ہے، وہ تو پے کر رہا ہے. لیکن یہ بیوروکریٹ ہیں، اسی ٹیکس پیئر کے اوپر کیسے یاشیاں کر رہے ہیں. 1 کروڑ کی گاڑی میں لاکھوں روپے کا پیٹرول، اور پھر آپ نے اس میں دھنیا پیاز خریدنے کے لیے آپ کے ملازم جائیں گے. یہ کس لیے ہوگا؟ یہ ان کے دیکھیں آپ ایک بیوروکریٹ کے گھر میں، مثلا یہ فیڈرل سے آتے ہیں بیسیکلی، زیادہ تر اگر میں بات کروں جو آپ کے سینٹرل کی بات کرتا ہوں اس کے، اچھا وہ جو بیوروکریسی جب آپ کی صوبوں میں آتی ہے تو اچھا ان کی احتساب بھی کوئی نہیں ہوتا، صوبے ان کا احتساب نہیں کر سکتے. اب ایک افسر جو ہے، جو آپ کا سیکٹری لیول کا آفیسر ہے، کوئی آپ کا ڈی سی ہے یا آپ کا کوئی کمشنر ہے، وہ اگر آ کے پنجاب میں لگتا ہے، فیڈرل سے اس کو یہاں بھیجا جاتا ہے، تو پھر وہ یہاں پر نہ صرف شاہانہ ان کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں بلکہ 6-6 7-7 گاڑی ہیں. اچھا وہ ایک گاڑی کسی کی بیوی کے استعمال میں ہے، کسی کی ساس کے استعمال میں ہے، کسی کے چچا کے استعمال میں ہے، اور کسی کے کزن کے استعمال میں گاڑیاں دی ہوتی ہیں. اسی طرح ملازمین بھی انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں. یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ ریاست جو ہے نا، یہ ان کے لیے واقعی امریکہ لندن ان کے لیے یہیں پہ ہے. صحیح ہو گیا. ایسے صاحب ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا کہ جس میں بیوروکریسی نے کام کیا اور وہ ادارہ ترقی کی جانب ہو. کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس ادارہ تو خسارے میں ہے لیکن اس کے جو ہیڈ آف ڈپارٹ ہے وہ ارب پتی ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں اسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹم نہیں ہے، نا انصافی کا ایک ویشیس سرکل ہے، جس کی وجہ سے اگر آج ریاست اس مقام پر کھڑی ہے جو سب کے سامنے ہے، اب یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ جو افسر ہوتے ہیں، یہ جی حضوری کرتے ہیں آپ کے سیاستدانوں کی، اور یہ بڑھ چڑھ کر یہ ریاست کے ملازم نہیں ہوتے، یہ ان جو آپ کے سیاستدان ہیں یا آپ کے جو حکمران ہیں ان کے یہ پرسنل بن جاتے ہیں. ان کے جو موٹیوز ہیں، جو ان کے جو سمجھے کہ ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پورا کرتے ہیں. اور اس کے عوض یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت تب تک قائم نہیں رہے گی جب تک ہماری جو ہے ہمیں بھی ساتھ مراعات نہیں ملیں گی. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ سروس دے رہے ہوتے ہیں، ریاست کو سروس نہیں دے رہے ہوتے، وہ ان حکمرانوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے عوض میں حکمران پھر قومی خزانے کو وہ بھی لوٹتے ہیں اور وہ بھی لوٹتے ہیں. یہ بیسیکلی لوٹنے کا ایک سرکل ہے سارا. ورنہ ان کے لیے میں نے کہا نا 1000 cc سے تو گاڑی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے لیے 2-3 ارب روپیہ خرچ کرنا بیوروکریسی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، گاڑی خریدنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے حکومت کے لیے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس؟ عوام کو ریلیف دے دینا، 2-3 ارب روپے کا ریلیف عوام کو دے دیں. یہ عوام جو آپ کی 24-25 کروڑ عوام ہے اس کے لیے، عام لوگوں کے لیے، لیکن 2% اشرافیہ کے لیے سب کچھ ہے. اگر یہاں پر میں نے آپ سے کہا نا کہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک جنگ کی صورتحال ہے. یہاں پر ہم خود کہتے ہیں کہ ہم ایک حالت جنگ میں، تو حالت جنگ کے اندر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جنگ میں بھی کچھ کاروبار بڑی ترقی کرتے ہیں، تو جنگ میں دیکھیں آپ میڈیسن کا بزنس بڑا ترقی کرے گا، ویپنز کا بزنس جو ہے آپ کا ترقی کرے گا، اور فوڈ کا اس میں بہت کمائی ہوگی، ہر طرف تباہی ہوگی، لیکن اس کے اندر آپ کو اسی طرح پاکستان جو ہے حالت جنگ میں تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جس کا سب سے زیادہ کاروبار چل رہا ہے وہ اس ملک کی شرافیہ ہے، اس ملک کی بیوروکریسی ہے، کیونکہ یہ جونکوں کی طرح اس ملک کو چمٹ گئی ہے. اس بیوروکریسی کی اگر کوئی قابلیت ہوتی تو ملک ترقی کرتا نا. مجھے کوئی بھی ریاستی ادارہ بتائیں، آپ پروونشل ادارہ بتا دیں، آپ مجھے فیڈرل کا کوئی ادارہ بتا دیں کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ادارہ ترقی کر رہا ہے. ادارے تنزل میں یہ ضرور ترقی کی ادارے جو ہیں مرج کر رہے ہیں، آپ ادارے بیچ رہے ہیں، اور ان کی جو شاہانہ زندگی ہے وہ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگ رہی. اس لیے کہ یہ ہے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اور اس خزانے کو یہ لوٹ مار کا ہے کہ انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے. اور یہ ریاست کو بتاتے ہیں، مثلا یہاں بڑے پولیس افسران، ان کی نوکریاں کیوں ہیں؟ میں تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی موومنٹ چلی، جو بھی آپ کی بیوروکریسی نے کیا، وہ پولیس افسران جو ہیں اس وقت منظور نظر ہیں. وہ حکمرانوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو ہٹایا تو شاید ہماری گورنمنٹ چلی جائے گی، تو پھر ان کو وہ پرسنٹ پلیویجی بھی دیتے ہیں، ان کی نوکریاں بھی مضبوط ہیں. اور کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے جو موٹیوز ہیں، ان کے جو ڈیزائنز ہیں، اس کو سرو کرتے ہیں. بڑا حیران کن بات ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بیوروکریسی کو کم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی کو آپ یورپ کے کئی ممالک دیکھیں، وہاں پر جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے میں نے ایون آپ انگلینڈ کے دیکھیں، جو سابقہ جو پرائم منسٹر ایک دو گئے ہیں، وہ اپنا سامان خود اٹھا کر اپنی سرکاری رہائش گاہ سے نکلے اور گاڑیوں میں رکھ رہے ہیں، وہ کوئی پروٹوکول نہیں لیتے.
یہ جو پروٹوکول قومیں کلچر ایسی ہے ترقی کرتی وہ ہیں۔ اسی لیے ترقی کرتے ہیں. اور پاکستان کی صورتحال جو ہے کہ جو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کے نیچرل ریسورسز سے بلیس کیا ہوا ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اچھا لیکن جی. دیکھیں وسائل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، وہ عوام کے یہی لیے کھا کوئی رہے ہیں وسائل نا. نہیں ہے۔ عام آدمی تو بیچارہ دیکھیں آپ پنجاب کی جو فوڈ باسکٹ ہے دنیا کی بڑی فوڈ باسکٹ ہے لیکن کتنے لوگوں کو یہاں خوراک مل رہی ہے؟ کتنے زرعی لوگوں ملک ہے، آپ کو آلو ٹماٹر پیاز نہیں مل رہا۔ آلو ٹماٹر پیاز نہیں مل رہا، وہ باہر سے منگوا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے پالیسیز کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے کرپشن ہے. ہر اے سی، ہر ڈی سی، ہر آپ سیکٹری کو دیکھ لیں، ان کے ایسیٹس دیکھیں. ان کی ایک تو زیادہ تر لوگوں کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں، پھر یہ یہاں سے لوٹ مار کر کے جا کے یورپ اور امریکہ کے اندر یہ پراپرٹیز خریدتے ہیں اور کوئی جزیرے خرید رہا ہے. وہ آپ کا جرنیل اور ریٹائرمنٹ کے بعد دبئی لیکس آپ کے سامنے کوئی سامنے دبئی لیگ صاحب کے سامنے، وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ یہی سارا کچھ ہے. صحیح ہو گیا، آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بڑی آج اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پراکسی وار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے، سینئر سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، سیاسی قائدین کو جو ہے وہ ملک کے لیے غیر ضروری جو سمجھنا ہے وہ بہت بڑی حماقت ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ جناب یہ پراکسی وار پاکستان جو ہے مختلف طاقتوں کا بنا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ہم تو یہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہاں ہیں جی، پراکسی وار کہ پراکسی وار ہے مختلف قوتوں کی جو پاکستان کے اندر اس وقت میدان جنگ افغانستان سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر چکے ہیں. افغانستان میں اب وہ جنگ نہیں ہو رہی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس پراکسی وار کا مین آپ سمجھیں کہ مین ایک ہاٹ بیٹ ہے اور سیف ہیون ہے ٹیررسٹ کی جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے. تو یہ بات تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے. اب دوسری بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے ایسی بات بھی نہیں ہے، غیر اہم ہے بھی نہیں اور جے یو آئی بھی غیر اہم نہیں ہے. لیکن وہ یہ کیوں کہنا کہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینی کیوں پڑی سیاسی جماعتوں کو؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کا جہاں ووٹ بینک ہے وہ ہے آپ کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا علاقہ، اور زیادہ تر ان کا جو ان کو شکست بھی ہوئی ہے وہ انہی ایریاز کے اندر تھا. وہ جو بار بار کہتے تھے کہ جناب ٹیررزم ہوگی اور ہمیں ووٹ بینک نہیں ملے گا، اور آج بھی وہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہی سارے تانے بانے ہیں. تو ان کی اہمیت یقیناً ظاہری بات ہے جہاں پر جب ٹیررزم زیادہ بڑھے گی اور پھر وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسی انکلوڈنگ آپ کی فوج اور آپ کی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی جب آپریشن کریں گے، ٹیررسٹ کے خلاف موو کریں گے، تو بڑے واسٹ ایریاز کے اندر جو آپ کی پولیٹیکل جماعتوں کی جو گرپ ہوتی ہے یا پولیٹیکل قوتوں کی گرپ ہوتی ہے، جتنا زیادہ آپریشن بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ان کی گرپ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کو احساس ہوگا کہ شاید ہم بالکل ہمیں توجہ نہیں دی جا رہی. اختر مینگل صاحب جو ہیں اس سے پہلے جو کل جو ہمیں وہ ریزائن آیا ہے اور آج گورنمنٹ نے اس کو ریزائن کو قبول بھی نہیں کیا، بلوچستان کے ہمارے جو سینئر لیکن سیاستدان اختر ہیں مینگل صاحب کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس اس طرح نہیں آیا. بے شک انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ انکار کر دیا. لیکن اصل میں وہ بھی آپ کو یہی فیل کرتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی شاید اس صوبے میں آنرشپ نہیں ہے. جو آپ آنرشپ سمجھتے ہیں نا، وہ پولیٹیکل جماعتوں کو وہ آنرشپ جاتے ہوئے بھی محسوس ہو رہی ہے کہ شاید ہماری ان معاملات کے اندر اتنی سے نہیں رہی، یہ ہم سے پوچھا نہیں جا رہا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایشو ایک یہ ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی آپ کی جو حکومتی سیٹ اپ ہے چاہے خیبر پختونخوا اس میں اس طرح نہیں ہے. وہاں پی ٹی آئی آ چکی ہے، بلوچستان کے اندر بھی ان کا اگرچہ کہ سیٹیں ہیں لیکن وہاں بھی ان کی کوئی ایسی سے نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل کوئی ایکٹیویٹی ہے. تو ان کو میرا خیال یہ فیلنگ سب سے زیادہ ہے کہ شاید سیاسی جماعتوں کو اگنور کیا جا رہا ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہاں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن مجھے بتائیں نا کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو جب ٹیررزم ہو رہی ہے، میرے پاس ایسی اطلاعات ہے کہ جناب یہ 40 لوگ نہیں شہید ہوئے، کم از کم 100 لوگ تھے. میں نے وہاں کی وہ کالز بھی سنی لوگوں کی، تو وہ 100 کے قریب لوگ تھے جو شہید کیے گئے، جن کو شناختی کارڈ دے کے مارا گیا. تو اس کے اوپر تو نہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک کوئی بات کی ہے، نہ اختر مینگل صاحب بات کر رہے ہیں، نہ کوئی اور بات کے کر پی رہا کے ہے، حکومت کی اور نہ کے پی کی حکومت بات کر رہی ہے. تو جب آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے اور آپ نے بھی آپ نے کچھ سیٹ کر لیا ہے کہ پنجاب کے لوگ مریں گے تو آپ بات ہی نہیں کریں گے، اگر تو ان اور وہاں پر اگر سیاستدانوں کوئی آپریشن ہوگا تو آپ چیخیں چلائیں گے. تو اگر ان کی یہ ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں جانی مالی نقصان ہو رہا نا، اور دہشت یہ گردی تو کی وہی زد میں بتائیں ہے گے نا نا، ملک، ان کو تو تو وہ میرا آپ خیال کی ہے ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر آپ مولانا یہ صاحب کی بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ترجیحات میں یہ ہے مصباح کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کو اقتدار میں لایا جائے. صحیح. اگر ان کو اقتدار میں آپ لے آئیں گے تو پھر وہ خوش ہیں، پھر وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ان کا مسئلہ صرف اقتدار ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، سب کا ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اقتدار میں لے آئیں سینٹر میں، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر چاہے جتنی مرضی ٹیررزم ہو یہ کہیں گے نہیں حالات ٹھیک ہے. تو اصل ایشو ابھی یہ اس ہے. طرف کیوں نہیں آ رہے مولانا؟ ابھی جب سارے رابطے شبتے ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے بھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، تو وہ اس طرف نہ آنے کی ریزن کیا ہے؟ کوئی دیکھیں پازیٹیو رسپانس جو ہوتا ہے نا کھل کے سامنے آنا اور بیانات دیکھیں وہ دینا. اپنے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو اگر ہوگا، پولیٹیکل جماعتوں کی جو اصل طاقت ہے
جہاں وہ جا کے ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں, پالیسی میکنگ کر سکتی ہیں, اپنے گلے شکوے دور کر سکتی ہیں. دیٹ از دی پلیٹ فارم آف پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ میں آپ نے جانا نا, وہاں جا کے آپ رول پلے کریں, سارا کچھ کریں, بات کریں. تو وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں جا کے آپ اپنے گلے شکوے بھی کریں اور اس پولیٹیکل فورس کو مضبوط کریں. لیکن آپ پارلیمنٹ کو مضبوط ہی نہیں کر رہے. اگر گورنمنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں اس کو. بیسکلی آپ تو پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے. پی ٹی آئی بھی نہیں مانتی پارلیمنٹ کو, کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا. پھر کون سا فورم رہ جاتا ہے نا, مجھے بتائیں. کل اختر مینگل صاحب نے بھی تو اسی سے ملتی جلتی بات کہی نا. انہوں نے کہا کہ میرا تو اس پارلیمنٹ کے اوپر, یا صدر پاکستان ہے, وزیر اعظم دیکھیں پاکستان اس ہے, کا میں ان سب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. دیکھیں ایسے صاحب اگر تو جو قومی اسمبلی کی یہ رکن ہے, ان کی جانب سے پارلیمنٹ کے اوپر ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا, تو پھر ان کے نزدیک تو اہمیت نہیں تو ہے نا. مجھے تو وہ یہ تو کہہ بتائیں رہے ہیں نا, اس کے اوپر ہم کیا یہ کر لیا جائے. دیکھیں نا, اب یہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, جس طرح معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو پھر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے آپریشن نہ کریں. ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے یہاں کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے. تو پھر یا تو ان کی بات مان لی جائے اور لوگوں کو مرتے رہنے دیا جائے جو وہاں پر ہیں یا کسی اور صوبوں سے آئے ہیں, تو وہ تو مرتے رہیں, تو پھر یہ خوش ہیں. نہیں, ان کو کی جانب سے اپنا تو بھی اس سے رویہ, پہلے بھی تو مخالفت ہی کی گئی تھی نا دیکھیں یہ آپریشن تو کی, مخالفت برائے چاہے وہ کے مخالفت پی کرتے کی چلے جا گورنمنٹ رہے ہو یا ہیں. پھر جو بلوچستان. جینوئن ایشوز ہیں, جو جینوئن ایشوز بتائیں نا. بات یہ نہیں ہے کہ سمپلی کہ وہ بلوچی ہیں وہ ناراض ہیں. بات ہے کہ ایک پراکسی وار ہو رہی ہے, آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پراکسی وار ہے. ظاہری بات ہے پراکسی وار اگر بڑی قوتیں ہیں, اس کے اندر امریکنز بھی ہوں گے, اس میں موساد بھی ہوگی, اس میں رو بھی ہوگی, انڈینز بھی سب کچھ کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ ہے, اس نے جا کے وہاں پہ ایک رول پلے کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں بھی نہ. اچھا اگر وہ کچھ کریں بھی نہ, اور وہ جو پریشر جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, بہت سارے آپ کے پاس ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا لوگ اغوا ہیں, ان کے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں بہت کلیئر ہو گیا ہے, ایویڈنٹ ہے کہ جناب یہ افغانستان کے اندر سے لوگ آپ کے یہاں در اندازی کرتے ہیں, آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیررزم کرتے ہیں. اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں, شاید وہ مسلمان بھی نہیں ہیں, مسلمان کے لبادے میں آ کر, بلوچیوں کے لبادے میں آ کے کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کے خلاف ایک آپریشن تو ہونا ہے, ایسا ان صاحب کے انہی خلاف کوئی کی ایکشن تو جانب ہونا سے ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے, پراکسی وار کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور آپریشن کے حوالے سے بھی, چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مخالفت بھی کی گئی, آپریشن کرنے کے لیے یا آپریشن کی مخالفت بھی کرتے ہیں, پراکسی وار کی بات بھی کرتے ہیں, تو آپریشن کرنا کس طرح پاسبل ہے؟ چاہے وہ انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن ہی ہو, لیکن کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ان کا اعتماد بھی دیکھیں ہونا؟ یہ بلوچوں کی بات کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بلوچ ایسے ہیں یا سارے خیبر پختونخوا کے لوگ اس طرح ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ, کچھ قوتیں وہاں پر بلوچستان کے اندر ہیں, تو اتنی بڑی سطح پہ ٹیررزم ہو رہی ہے نا. فیسیلیٹیٹر بھی وہاں پر ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاربر کرنے والے بھی لوگ وہاں پر ہیں. تو وہ ان کو آپ یہ سمجھیں کہ جی اب کوئی ایکشن ہی ان کے خلاف نہ ہو. اگر وہ سارے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی قوتوں کے وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف آپریشن تو ہوگا نا. آپ مسنگ پرسن پہ تو بہت آپ شور مچاتے ہیں کہ مسنگ پرسن ہو گئے. یہ 100 بندہ جو ان آفیشیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیٹیل ہے, اب میں 40-60 کہہ لیتا ہوں آفیشیلی جو آپ کے نمبر آیا ہے, وہ جو وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں, بے دردی سے قتل کر دیے گئے, ان کی بات نہیں آپ نے کرنی. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھی؟ کیا ان کی جان قیمتی نہیں تھی؟ تو جب ان کا سارا کچھ قیمتی تھا تو ان کے لیے بھی تو بات کریں آپ. آپ کو وہ رونا تو آتا ہے. اچھا اگر وہاں کے لوگ مل کے وہاں سے باہر سے افغانستان سے یا ایران سے سپورٹ لے کے یہاں آ کر حملے کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اچھا ان کا دکھ آپ کو ہے, ان کے خلاف اگر ریاستی ادارے آپریشن کرتے ہیں اور پھر اچھا کئی ان میں سے ایسے ہیں کہ سرحد کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور بعد میں مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. تو اگر آپ نے بات کرنی ہے پھر منصفانہ انصاف پر بیٹھ کے بات کریں نا. نہیں, اس وقت تو پھر پنجاب کو وہ تقسیم کر دیتے ہیں نا اچھا اس میں بلوچستان سے. تقسیم کر دیتے ہیں, پھر بلوچستان پنجاب اور بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی, بات اس پراکسی وار کی ہو رہی ہے جو بڑی قوتیں پاکستان کی سرزمین پہ اس وقت لڑ رہی ہیں, اور اس کو جو لڑائی کو لڑ رہے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں نے ان کے خلاف لڑنا ہے. صحیح ہو گیا. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, ود اس 3 منٹ کا ویٹ کوئی نہیں. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, ان کی جو چپکش ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آج ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ہے وہ گورنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. آپ کے اوپر عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے. دیکھیں گورنر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں, اور گنڈا پور صاحب از ان ڈیپ واٹر. میں آج اچھا آپ کو بتا دوں, یہ اب واقعی ان کی جو گورنمنٹ ہے نا خطرے میں, اچھا اور خطرے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے رفٹ ہیں وہاں پر. اور گورنر صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو وہاں پہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے پچھلے دن اپنی ایک مشیر کو فارغ کیا, اور پھر وہاں آئی کے پی ٹی آئی اندر اختلافات کا شکار ہے, وہاں کچھ گروپس ہیں. اب ڈیفینیٹلی اگر گورنر صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو اب وہ تو لینا پڑے گا, لیگلی تو اب انہیں لینا پڑے گا, اور اس کے بغیر وہ چل نہیں سکیں گے زیادہ. اس چپل کش کے اندر یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ زیادہ دن نہیں چل سکیں گے, اور ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ان کے اپنے جو گروپس ہیں, جو انٹرنل پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیولپ ہو چکے ہیں وہاں پر گروپس, دھڑے جو تو پھر تو بن اعتماد چکے ہیں, کھو دیں گے. تو وہ کھو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے اور اس کو یہ اوور کم بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں ناکام ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہی از ہیڈنگ ٹورڈز ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. انہیں وہاں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, اور جب یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو پی ٹی آئی کے وہ دھڑے جو ان سے اب ناراض ہو چکے ہیں اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی کوئی اور آنے والے چند دنوں کے اندر اندر آپ کو وزیر اعلیٰ کے 1 2 4 نام بھی منظر عام پر آتے ہوئے نظر آئیں گے. پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیف جو ہے, نہیں, وہ عدم اعتماد ان کے اوپر ہوگا. کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوتا ہے تو وہ ہوگا تو پی ٹی آئی سے ہی نا. ظاہری بات ہے جو اکثریت اپنی شو کرے گا وہی ہوگا نا. اگر فرض کیا ان کے دھڑوں کے اندر سے کوئی ایسا دھڑا وزیر آتا ہے, اعلیٰ کی شخصیت کے اوپر اعتراض ہوگا. ہاں یہ بیسکلی گورنر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کا بھی اعتماد ان پر نہیں ہے نا. وہ وزیر اعلیٰ تو بنے ہیں تو اپنی پارٹی سے بنے ہیں نا. تو گورنر کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آپ کے پاس اعتماد کا جو ہے انہیں جو خبر ہے یا جو بھی ہے اب وہ کہہ بیٹھے ہیں اور ان کو کرنا پڑے گا نا. آپ اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لیتے تو پھر ایک کرائسس میں یہ رہیں گے. اچھا, یہ قانونی اور آئینی حیثیت سے ہوگا کہ گورنر اگر کہہ رہا ہے کہ آپ کو, جی ایسے جیسے پرائم منسٹر کو صدر کہہ سکتا ہے اچھا, اعتماد کا ووٹ لیں, جیسے شہباز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ ایک دور میں یہ بات ہوئی کہ جناب اس وقت کے صدر کے جی ان سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. یہ یہاں پہ بھی موو چلی تھی, وہاں پہ بھی یہ موو اس وقت اگر چلی تو آج بھی چل سکتی ہے. اچھا, اس کو پھر مینوان تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ اس طرح چلیں گے تو آپ چل نہیں سکیں. شہباز شریف صاحب کو لینا پڑا تھا. تو اس کو عام لفظوں میں یہ کہا جائے کہ گورنر کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو حکم جاری کیا گیا. نہیں, یہ دیکھیں اس حکم نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں نا کچھ. اس میں یہ ہے کہ اگر گورنر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں تو وہ ان کو کہہ سکتے ہیں لیگلی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اب اس کے ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے پاس اعتماد ہے لوگوں کا, جیسے عمران خان صاحب آپ کو پتہ جب گورنمنٹ گئی تو اعتماد کا ووٹ جو تھا وہ نہیں لے سکے, یا ان کے لوگوں نے ان کی جو پارٹی تھی ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کی نو کانفیڈنس موشن ہو گئی. اسی طرح حالانکہ ان کے پاس اکثریت تھی لیکن اس وقت نو کانفیڈنس موشن ہو گئی. یہاں پر بھی ہو سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی بہت ساری قوتیں اور بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر ساری پی ٹی آئی تو وہاں نہیں ہے اور پارٹیاں بھی ہیں. تو کوئی ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جو بہت سارے اور جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو وہ قابل قبول ہو. گنڈا سنگھ صاحب جو ہیں, علی امین گنڈا پور کی جو شخصیت ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے کا اس کا پی ٹی آئی کا بہتر انتخاب تھی. دیکھیں ان کے جو بہتر انتخاب تو نہیں تھا نا. ابھی دیکھیں ان پہ وہ شراب کا کیس ہے اور ان کو کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے, بہت ساری چیزیں ہیں نا ان کے. اچھا, اس کے باوجود وہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر ان کی مولا جٹ والی بھڑکیں, اچھا پھر اچانک آپ کو یاد ہے اسلام آباد پہ چڑھائی, پھر اگلے دن 5-5 ہزار روپیہ کل دے کے خوشی کا اظہار. مثلا ان کی بہت سارے تضادات کا شکار ہے ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے یا ان کی جو شخصیت ہے, بہت سارے تضادات ہیں اس کے اندر. اب پی ٹی آئی کا وہ کوئی ایسا فیس نہیں ہے, پھر 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا ہے سلسلہ. وہ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ریفائنڈ فیس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ایک ریفائنڈ فیس ہے. جیسے اسد عمر صاحب ہیں ایک دور میں, اسد عمر صاحب جو تھے, اور ابھی بہت سارے اور بھی ہیں. جیسے بیرسٹر گوہر کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ایک ریفائنڈ فیس ہے. مطلب وہ پی ٹی آئی کا وہ فیس نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جناب یہ فیس. گنڈا پور صاحب جو ہے نا, علی امین گنڈا پور صاحب, یہ ریفائنڈ فیس نہیں ہے پی ٹی آئی کا. وہ ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کو ایک مقابلے بازی کی ایک فضا چاہیے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی, پھر ایک ایسی شخصیت اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کا یہ انتخاب تھا, انتخاب ہے نا. یہ کہیں گے آپ. لیکن اب دیکھیں نا وہ انتخاب جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر اس وقت اگر اپنے ایڈوائزر کو تبدیل کر رہا ہے, اس کے اندر دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہا اپنی پارٹی کو ہی. باقی تو جو مخالفین ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا, وہ شخصیت اپنی پارٹی کو ہی مینیج کر نہیں پا رہی. اور اب اس مقام پہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ گورنر بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں اعتماد کا ووٹ دیں. یہ سمپلی لفظی بیان بازی نہیں ہو رہی. یہاں تو چیزیں سیٹل ہوں گی کسی جگہ پر جا کے کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. گورنر کے درمیان اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو یہ نوک جھوک ہے, یہ تو اب سے نہیں, یہ تب سے ہی ہے جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہوا ہے. یہ کتنا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ ایک ہی صوبے میں 2 اہم شخصیات جن کے پاس 2 بڑے عہدے ہوں, ان کی آپس میں جو ہے وہ اس طرح کی چپلش چلتی رہے, تو صوبے میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں, جو باقی سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا پھر ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے.
نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہ گورنر صاحب اگر ناراض ہوتے ہیں تو ان کو کوئی فرق پڑ رہا تھا، کیونکہ پاور جو ہوتی ہے اس وقت وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہی ہوتی ہے. وہ آئینی ہیڈ ہوتے ہیں اگر صوبے کی اگر بات کریں گورنر. جیسے اب نان کانفیڈنس موشن ہوگا، آئینی کچھ کام ایسے ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ترقیاتی کاموں میں وہ روک سکتے ہیں گورنر، وہ نہیں، وہ ان کو روک سکتے. وہ جو بھی جس طرح بھی چاہتے ہیں اپنے صوبے کے فنڈ جس طرح لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، ان کی کیبنٹ کے پاس اور ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے. گورنر صاحب ان کو نہیں روک سکتے. گورنر صاحب کے پاس یا یونیورسٹیاں وغیرہ وہاں کی یا تعلیمی اداروں کی میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے وہ چانسلر ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں اور ان کے جس کے پاس ہوتی ہیں. متعلق انہوں نے آج کہا بھی ہے کہ کوئی 1 انچ بھی زمین نہیں بیچ جیسے کسی یونیورسٹی کی زمین ہے نا، وہ تو اس کے اوپر تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اب وزیر اعلیٰ کے پاس ساری بات ہے، جتنے بھی کام ہیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ گورنر صاحب ان کو روک نہیں سکتے. لیکن اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی کو ان کے اوپر، تو پھر گورنر صاحب ایک ہیوی ہینڈ یہ ان پی کے ٹی آئی کے لیے کتنا پرابلمٹک ہوگا اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اپنا جو اعتماد کھو دیتے ہیں، پھر وہ ایک نیا فیس لے کے آنا، پھر اس کے اوپر اعتماد. ظاہری بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا، کیونکہ اس وقت علی امین گنڈا پور سے جو بھی ہیں انہیں عمران خان صاحب کی بیکنگ حاصل ہے، ابھی تک تو ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس کے اندر آج کے دوست جو ہیں کل کے دشمن اور کل آج کے کے دوست دشمن، ہوتے ہیں. ہاں، مثلا وہ آج کے پی دشمن ایم ایل این دوست ہو اور جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی مثال ہمارے سامنے. ہاں، تو یہ ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی ایسی انہونی باتیں نہیں ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے اندر جو رفٹ ہیں، کیونکہ اگر وہ ان دراڑوں کو ان رفٹس کو اوور کم کر لیتے ہیں تو پھر تو گورنر صاحب ان کے 5-10 دفعہ گئے کہ جناب آپ وہ لے لیں گے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے اور یہ لگ بھی رہا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت دھڑے بندی ہو گئی ہے ان کی پارٹی. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی میں ایک دھڑے بندی تو ہے، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا ایک اظہار تو ہے، تو اس میں تو چانسز بن سکتے جی ہیں. بالکل، وہ اگر ایک پورا دھڑا اندر سے ووٹ ہی نہیں دیتا ان کو، اب گورنر کہہ رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لے اور وہ نہیں لے رہے. ہاں، اس میں یہ ضرور آ جاتا ہے کہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. پارٹی اگر پالیسی دیتی ہے کہ ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو سب کو کرنی پڑے گی. مخالفت میں ووٹ نہیں دے سکتے وہ. لیکن فرض کیا وہ آتے ہی نہیں ووٹ دینے کے لیے، ایبسٹین کر لیتے ہیں، تب کیا کریں گے آپ؟ آپ کو اپنی اکثریت تو شو کرنی ہے نا وہاں پہ. تو میرا خیال آنے والے دنوں میں جو مشکل جو ٹاسک ہے، ایک تو گورنر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اپنے جو اندر سے جو رفٹ ہیں ان کو اوور کم کرنا تاکہ اپنی گورنمنٹ ان کی بچے. یہ ایک نئے ٹاسک ہے جو علی امین گنڈا پی پور ٹی آئی صاحب کے کو. لیے اس وقت کون سا ٹاسک بہتر آپشن ہوگا کہ گورنر کو راضی کیا جائے یا پھر اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو میرا خیال ہے ان کیا کو جائے؟ اپنے اندرونی اختلافات اگر وہ اپنے سیٹ اپ کر لیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ریزالو کر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. کور کمانڈر کانفرنس میں جو آج کہا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتساب جو ہے وہ نظام پر عمل درآمد ہمیں کرنا ہوگا، یہ ملک کے استحکام کے لیے لازم و ملزوم ہیں. وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کی گئی پریس کانفرنس میں. دیکھیں یہ بڑی باتیں ہیں. اس وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے مختلف ملٹی فیریس قسم کے اس کے امپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورا کلیئر کٹ میسج ہے اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے جس میں فیض امیر صاحب ہیں کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے فیض امیر صاحب کا، اس میں نظر آ رہا ہے کہ سزا ہوگی انہیں، کیونکہ احتساب ہو رہا ہے کڑا احتساب، اور آئی ایس آئی چیف کا کسی کا پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو جنرل جو ہیں عاصم منیر صاحب ان کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے فوج کے تمام رینکس کو کہ آپ کو ڈسپلن کو اور ہر چیز کو مینٹین کرنا پڑے گا. کوئی بندہ نکل کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا کسی اور ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے تو پھر احتساب تو ہوگا، یا چاہے آپ کرپشن بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے جب یہاں بات کی جا رہی ہے تو پھر کچھ احتساب ایسا ہے کہ جو ابھی نہیں ہوا اس کے اندر بھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے جرنیل کیسے دوسرے ممالک میں جا کے جزیرے خرید لیتے ہیں، اس طرح یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر آپ فیض حمید صاحب کا احتساب ہو رہا ہے اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو ایک جنرل جو ہوتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیرون ملک جزیرے بڑی خرید بڑی لیتے ہیں. پراپرٹیز ہیں یا دبئی میں ہیں یا اس نے جزیرے خریدے تو وہ کیسے خرید لیے. یہ ساری چیزیں بھی احتساب کے دائرے میں جب تک نہیں آئیں گی تو وہ کڑا احتساب اور یہ پورا اس وقت احتساب. خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے ایسے جب یہ لوگ آن ڈیوٹی ہوتی ہے یا حاضر سروس ہوتی ہیں، اس وقت چونکہ بااختیار ہوتے ہیں، ہر چیز کے اوپر جو ہے بڑا اختیار دیکھیں میرا ہوتا ہے. خیال ہے کہ جو فیض حمید صاحب کا کیس ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ اس ہاؤسنگ میں تو ہم نے سوسائٹی یہ بھی والا دیکھا نا سارا کہ آن ڈیوٹی وہ یوز کیا انہوں نے کیا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک حقائق تو ہیں کہ ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اگر آسٹریلیا میں جا کے
جزیرے لے لیتا ہے یا کوئی جا کے دبئی میں پراپرٹی بنا لیتا ہے یا امریکہ میں بنا لیتا ہے, اس نے کیسے بنائی؟ یہ تو احتساب ہونا چاہیے نا کہ اس کی کتنی تنخواہ تھی اور اس تنخواہ کے عوض اس کو چلے اس کو زمین بھی دے دی گئی جب وہ ریٹائر ہوا, لیکن وہ جزیرے کیسے خرید رہا ہے, وہ ایک بڑا بزنس کیسے کر رہا ہے. مثلا پاپا جان جو ہیں 100 کمپنیاں کیسے آ گئیں؟ یہ ساری چیزوں کا ایک احتساب ہونا چاہیے. جب تک آپ احتساب کو اس کینوس کے اوپر اس ڈومین میں نہیں لائیں گے, اس انداز سے نہیں لائیں گے, تو پھر کڑا احتساب کہ کچھ پورشن تو ہو سکتے ہیں, پورشن وائز ہو سکتا ہے, پورا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک میسج جا رہا ہے کہ اگر یہ جو اس وقت فوج کی قیادت ہے وہ چاہے فائنینشیل بنگلنگز ہے, فائنینشیل کرپشن ہے یا کچھ اور آرمی ایکٹس کی خلاف ورزی ہیں, اس پر نو کمپرومائز, زیرو ٹالرنس ہے. کیونکہ اب فائنینشیل کرپشن کا بھی چارجز ہیں اس وقت آئی ایس آئی صاحب کا چیف کے اوپر اور باقی بھی. تو اگر ان کا احتساب ہو رہا ہے تو میسج ہے سب کے لیے کہ بھائی آئندہ سب کے ساتھ ہوگا, تو اس لیے سب کیئرفل ہو. لیکن وہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب لازم ہے اور وہ سب کے لیے, تو صورتحال تو یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ فیض حمید صاحب بھی اس وقت اور باجوہ صاحب بھی اس وقت, چونکہ دونوں, تو ایک کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کچھ کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اور دوسرے کے اوپر اس طرح تو کوئی وہ میرا نہیں خیال ہے ہے میں کہ اسی پہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کسی نے جزیرے خریدے یا پراپرٹی خریدی تو ان سب کو لانا چاہیے نا. نہیں تو پھر یہ جو اس سے پہلے جا چکے, پھر یہ والا جو لفظ ہے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر وہ جو کڑے احتساب والا لفظ ہے یا پھر تو وہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اب دیکھیں اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں ابھی تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ان کی اپنی جو ڈومین ہے وہ آئے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا انہوں نے اسی کو سب سے پہلے دیکھنا نا, ٹیک اپ کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور آپ کی پوری فوج جو ہے میرا خیال ہے کڑا احتساب کی طرف وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور بتا رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جناب اگر فوج اپنے اندر اس وقت کڑا احتساب کر رہی ہے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ سویلینز نے بھی ایسے کام ڈالے ہیں جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں یا کچھ اور واقعات ہیں جس کے اندر مطلب اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے فیض حمید صاحب کے کیس کو, جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں 9 مئی کے کیس کے حوالے سے. لیکن جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی یا یہ اسٹارٹ کیا گیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں شامل نہیں, اس وقت بتایا نہیں گیا تھا. اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کی کچھ اور ایکٹس کی, جو آرمی ایکٹ ہے اس کی کچھ شکیں اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے. ایک تو میں نے آپ سے اس دن بتایا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ کرپشن, یعنی کرپشن کا وہ والا کیس جو سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا, جس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ سارا ایشو تھا, ٹھیک ہے نا, وہ سونا اور وہ پیسے اور ساری باتیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید صاحب کے کیس کے اندر یہ بھی تھا کہ کچھ آرمی ایکٹس کی کچھ اور بھی خلاف ورزی ہیں. اور ایکٹس کی کون سی خلاف ورزی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر غداری کی کوشش کی ہے, آپ نے انٹائس کرنے کی کوشش کی ہے آرمی کے لوگوں کو کہ وہ بغاوت کے اوپر اترا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ ساری چیزوں کے ایلیگیشنز ہیں اور وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ سویلین بھی ہیں تو ایک میسج یہ بھی ہے کہ اگر آرمی اپنا پورا احتساب کر رہی ہے اور کڑا احتساب کر رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر جو باقی لوگ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ اپنے جنرل کا احتساب کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر بچ جائے گا اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, اس کی وہ لوگ بچ جائیں گے. یا اگر آرمی کو یہ پتا ہے یا آرمی نے اپنی انویسٹیگیشن میں کسی جماعت کو انتشاری پارٹی کہا ہے اور وہ ساری باتیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایویڈنس تو ہے نا, ایویڈنس تو ہے, تبھی اس کی بنیاد پہ ساری باتیں کی. اور ہم نے یہاں سب کچھ بھی دیکھا اور جو کچھ اب اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے تو تانے بانے کہیں نہ کہیں تو ملے ہوئے ہیں. ان کا جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا بانی پی ٹی اے کا, وہ بھی اس چیز کا یہ تھا کہ ڈر ہے یا خوف ہے یا پھر اور کس لیے بچاؤ کا مطلب انہیں راستہ لگ رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کو پکڑ لیا جائے گا, سویلین بھی ہو سکتا ہے نا فوجی کورٹ سے, اور اسی کے حوالے سے وہ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ہے کہ میں نے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے یا ان کو لگ رہا ہے تو اس لیے جو ان کے پاس قانونی ریمیڈی ہے وہ اس کو وہ لے رہے ہیں, اس کی کوشش کریں کہ ان کو ملے. جنرل فیض صاحب یا پھر اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب انڈر دی امبریلا ہے تو کام اسی شخصیت کے ہو رہا ہوتا ہے اس نے سب جو اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, یا کون کر رہا تھا؟ باجوہ صاحب نہیں, وہ دونوں, آپ نے دونوں کی بات کی. دونوں کی انڈر امبریلا کس کی امبریلا تھی؟ نہیں, آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے, تو گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کون تھے؟ بانی پی ٹی آئی. تو بانی پی ٹی آئی تھے نا, وہ دونوں تھے اور بانی پی ٹی آئی تھے, تو وہ دو تو اس میں آ رہے ہیں. تو اپنے ادارے کے ریسپانسبل کون ہوتے ہیں؟ جو باجوہ صاحب تھے اس وقت, ان کی چونکہ یہ ساری سرگرمیوں میں تو فیض صاحب ملوث تھے. دیکھیں نا, وہ اس وقت تو نہیں ہوا. یہ چیزیں کب سامنے آئی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد. دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کیا گیا, پہلے تو لیکن وہ یہ کام جو کر چکے تھے یہ تو آن ڈیوٹی تھے سارے. جب وہ جو آن ڈیوٹی انہوں نے کام کیا تھا اس کے لیے سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا فوجی قیادت کو ہی دینا نا کیس. اب ان کے خلاف جو بھی کیس اب تک آیا تھا اس میں سے دو, ایک تو تھے فیض آباد دھرنا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا کہ اس میں جو فیصلے ہوئے تھے جو بھی کورٹ کی طرف سے یا جو بنا تھا کمیشن, تو اس کمیشن کے اوپر
ایک قسم کا سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے جو اس وقت ایکسیس کی تھی اپنے اختیارات سے, اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا واقعہ تھا اس کا ظاہر بات ہے ایک چیز سامنے آئی, اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک کیس فائل ہوا. سپریم کورٹ نے اس کے لیے آرمی کی جو قیادت ہے اس کو لکھا, کہا کہ اس کے اوپر دیکھیں. پھر ایک پوری میجر جنرل کے انڈر پوری ایک انکوائری کی گئی, اور اس انکوائری کے نتیجے میں وہ والی جو شک ہے ساری وہ کون سی ہے, وہ جو انہوں نے خلاف ورزی کی وہ وردی کے اندر کی تھی, وہ اپنے عہدے کے اوپر کی تھی, اور اسی لیے ان کو he has been taken to task. وہ آج اگر ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. اس میں ایک وہ جو کرپشن والا جو ایلیمنٹ ہے, اور جو ایک فیملی کو پورا اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ نظر آیا کہ وہ تو وہ بھی آیا نا. ایک تو وردی کے ساتھ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی میں خلاف ورزی وہ ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیا, تو ان کی جو پوری اگر اس کو دیکھا جائے, اس کو A to Z اگر سارا دیکھا جائے تو کچھ خلاف ورزیاں ان کی وردی کے اندر ہیں اور کچھ خلاف ورزی سے باہر ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ہیں. تو ان کو تو دونوں طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے, دونوں طرف سے لے کر اسی ماشاء اللہ ہو رہا ہے نا. ماشاء اللہ کا کیس جو ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں سوری, جو آپ کا اس وقت آپ کا آرمی کورٹس کے ساتھ ان کے پاس جو کیس چلا گیا یا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو وہ دونوں طرح سے ہو تو رہا ہے. تو بانی پی ٹی آئی نے اگر وعدہ معاف گواہ کی بات کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ پہلے سے ریلیٹ کر, میرا نہیں خیال کہ فیض حمید صاحب جو ہے نا وعدہ معاف گواہ بنیں گے, یا اس وقت جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کو وعدہ معاف جو گواہ ہے وہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گواہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری ریلیکسیشن دینی پڑتی ہیں. جو بندہ آپ کا اس میں اپروور بنتا ہے تو اس کو آپ کو بہت ساری ریلیکسیشن دینی پڑتی ہیں. فیض حمید صاحب کو مل جائے گی, پھر ان کو پھر مل جائے گی نا, اور پھر وہ بانی پی ٹی آئی پھنس جائیں گے اور وہ پھنس جائیں گے. پھر تو یعنی کہ فیض حمید صاحب کی بچت ہو جائے گی, اور وہ بچت کرانا نہیں چاہ رہے, اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں احتساب کرنا چاہ رہے ہیں. احتساب ہونا ہے, اس میں ان کی بھی بچت نہیں ہونی. بچت اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اپروور بنیں گے, وہ نہیں بنیں گے وعدہ معاف گواہ, یا یہ بنائیں گے. اس چیز کا خطرہ تھا پھر بانی پی ٹی آئی کو, ان کو قبل از وقت یہ کہنا پڑ گیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اچھا وہ گواہ نہیں بنائیں گے, وہ ان کی جو ریولیوشن ہوگی ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ جو بتائیں گے اس کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, ان کے خلاف بھی ہوگی. اگر وہ اس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی اگر وہ لنک نکل آتا ہے تو میں نے پھر اس لیے کہا نا کہ پھر وہ بھی آرمی کورٹس کے حوالے ہوں گے, وہ کارروائی وہاں پر ان کے خلاف بھی چلے گی. پھر سزا اگر ہوگی تو پھر دونوں کو ہوگی, پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے, تو دونوں کو ہوگی. اگر کوئی لنک نکل آتا ہے سب کچھ, پھر دونوں کو سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگی کہ ایک بچ جائے گا اور ایک جو ہے وہ ایک کو سزا ہو جائے گی, پھر دونوں کو ہوگی. جی حسن صاحب, یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلایا گیا ہے, اس میں کیا کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں, کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں وہ تو سارا کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ کون کون سی قرارداد اس میں پیش کی گئی ہے اور کون سا بل پیش کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ عدالتوں کے حوالے, سپریم کورٹ کے اندر جیسے ججز کی تعداد کے حوالے سے, پرسو موٹر نوٹس کے حوالے سے, اس طرح کے جو لیگل آئینی جو کچھ چیزیں ہیں وہ کل پارلیمنٹ میں پیش ہوں گی. اور وہ چونکہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس کے ساتھ سے ہی ہو سکتی ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ چیزیں ہو جائیں گی. پی ٹی آئی کا ایک اپنا سٹینڈ ہوگا جو پی ٹی آئی لے گی, اور میرا خیال ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ایون دین جب جوائنٹ آپ کا ہو جائے گا پارلیمنٹ کا اجلاس, تو پھر وہ شاید وہ جو آپ کو ریکوائرڈ نمبر چاہیے وہ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. مجھے اور حسن صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.